बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इंतहाई अहम राब्ते के हवाले से आज के व्लॉग में बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा की और मुल्क की सियासत के हवाले से भी बात होगी, अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद के हवाले से भी बात होगी, कानूनी और गैर कानूनी। एक तो ये जो आदाद व शुमार के हवाले से एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, ये वक्त के साथ साथ दूर होगी। इससे पहले जितने भी आदाद व शुमार आपके सामने आए हैं, कुछ ज़राए का ये कहना है कि ये आदाद व शुमार दुरुस्त नहीं है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर कितने अफ़गान गए हैं या कितने अफ़गान जाएंगे, मुहाजिरीन जाएंगे, वो तादाद भी मालूम हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर कितने मुकीम हैं, इस हवाले से भी महकमा दाखिला ने कुछ आदाद व शुमार जारी किए हैं, लेकिन ये उन अफ़गान मुहाजिरीन के आदाद व शुमार हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन इंतहाई अहम राब्ते के हवाले से। हाजी नूरुद्दीन अज़ीज़ी अफ़गान वज़ीर तिजारत हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की है। ये इंतहाई अहम मुलाकात इसलिए है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें बहुत सख्त किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे अफ़गान तालिबान के ऊपर भी, अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ुसूसन कालअदम TTP के हवाले से, और ये कहा था कि जब से अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें 60% इज़ाफ़ा हुआ है और ख़ुदकुश हमलों में 500% इज़ाफ़ा हुआ है। इसके बाद फिर ज़ाहिर है कि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात कशीदा हो गए और ये कशीदगी जो है ये अब लगता यह है कि इन राब्तों या इस राब्ते के बाद रफ्ता रफ्ता ये कशीदगी ख़त्म होगी, कम होगी, और हमारी दुआ है कि ये ख़त्म हो मुकम्मल तौर पर और बाहमी राब्तों के ज़रिए अगर कोई बीच में गलत फ़हमी है तो उसको भी दूर कर लिया जाए। हाजी नूरुद्दीन अज़ीज़ी वज़ीर तिजारत हैं अफ़गानिस्तान के। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से क्या मुतालबा किया, यानी अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रही है। मुतालबा उनका सबसे बड़ा अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, और मुतालबात में शायद ये मुतालबा तो नहीं है कि आप अफ़गान मुहाजिरीन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको पाकिस्तान से ना निकालें। अलबत्ता ये मुतालबा ज़रूर है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं अपने मुल्क, तो उनके असासे जो हैं या उनके पास जो रकूम है, उनके पास जो पैसा है, वो उनसे ना लिया जाए। ये अब हकीकत है कि 40-45 साल तक ये लोग रहे हैं, इन्होंने जायदादें भी बनाई हैं, इन्होंने जायदादें ख़रीदी भी हैं, इन्होंने कारोबार भी किया है। इस सारे कारोबार को समेटना, और ज़ाहिर है कि सिर्फ़ 50,000 रुपये के हवाले से जो बार बार एक बात मीडिया में आ रही है कि उनको इजाज़त है कि सिर्फ़ ये 50,000 रुपये लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। और फिर ज़ाहिर है कि इनकी ख़वातीन का जो मालदार अफ़गान मुहाजिरीन हैं, इनकी ख़वातीन का ज़ेवर भी होगा, इनके पास सोना भी होगा, और ये अगर जमा पूंजी ले जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान तो इनको ले जाने दिया जाए। इन्होंने अगर मेहनत करके पैसा कमाया है तो उनको एक कानूनी तरीके से इजाज़त दी जाए कि वो अपने असासे, अपना सरमाया, अपनी जमा पूंजी ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर सकें। अब ये तो नहीं हो सकता कि जितने पैसे उन्होंने जमा किए हैं वो सारे पैसे वो ट्रांसपोर्ट पे लगाएं। अब मैंने जो तोरख़म में मनाज़िर देखे, कोई पंजाब से आ रहा है तो कोई सिंध से आ रहा है तो कोई कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, ये जो पंजाब के दूर दराज़ इलाके हैं, ये जो सिंध के दूर दराज़ इलाके हैं, यहाँ से 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसे भरे हैं, ट्रांसपोर्टरों को दिए हैं तोरख़म तक पहुँचने के लिए। और फिर तोरख़म से आगे जलालाबाद तक जाने के लिए या सिर्फ सरहद पार करने के लिए उनको अलग गाड़ियाँ करनी पड़ी। अब ये अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो वहाँ पर कारोबार क्या करेंगे, अपना ये बहाली किस तरीके से करेंगे। अगर उनकी किसी की वहाँ पे ज़मीन है तो उस ज़मीन के ऊपर वो मकान कैसे बनाएंगे, वो अपने लिए छत का बंदोबस्त कैसे करेंगे। तो ये एक साहिब मुतालबा था, एक बिल्कुल सही मुतालबा था अफ़गान वज़ीर तिजारत का। और इस मुतालबे से हटकर अगर देखा जाए तो बीच में अगर बर्फ़ पिघलती है, और इस सूरत में पिघलती है कि दोनों मुल्कों के माबैन कोई तबादला ख़्याल होता है और अहम मामलात डिस्कस होते हैं, तो ज़ाहिर है कि दो मुल्कों के माबैन जब मामलात होते हैं तो वो इसी तरह हल होते हैं। इससे पहले इस अमर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता रहा है कि जी वहाँ से कोई वज़ीर आए, वहाँ से कोई वफ़द आए और इस्लामाबाद में बैठ के बात करे हुक्काम के साथ।
وہاں کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جی ہماری تو بیجنگ میں ملاقات ہوئی تھی پاکستانی حکام کے ساتھ، اور پھر ایک انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ جی آپ کی افغان مہاجرین کے معاملے پر اور یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملے پر پاکستان کے حکام سے کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو بات ہم نے کرنی تھی وہ تو بیجنگ میں ہو گئی، چین کے دورے پر ہماری پاکستانی حکام سے بات ہو گئی، اگر ہم اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی بات دہرائی جائے گی۔ دیکھیں باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں دہرائی جاتی ہیں اور ملاقاتیں بار بار کی جاتی ہیں۔ یہ دو ملکوں کے مابین تعلقات میں ملاقاتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور پھر جب یہ ملاقات اس کی خوشگوار ایک اچھی تصویر اگر میڈیا میں آ جائے، اس کی ویڈیو آ جائے، اس کے ساتھ مثبت باتیں سامنے آ جائیں اور دونوں ملک یہ کہیں کہ جی ہم نے آپس میں ساتھ چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ افغان وزیر تجارت کی ہمارے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈیٹا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ غیر ملکی جو یہاں پر مقیم خیبر پختونخوا میں ہیں وہ 3,07,647 وہ افغان شہری ہیں جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق یہ قانونی طور پر یہ لوگ یہاں پہ مقیم ہیں، اور صوبے میں یعنی خیبر پختونخوا میں 7,76,395 افراد جو ہیں وہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں، اور جو پی او آر کارڈ رکھنے والے ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ قانونی طور پر یہاں پر مقیم ہیں۔ 43 افغان مہاجر کیمپس ہیں ابھی تک، ہمارا خیال تھا کہ یہ بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن یہ محکمہ داخلہ کے اعداد و شمار ہیں، وہ یہ محکمہ کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 43 چھوٹے بڑے جو کیمپ ہیں وہ ابھی تک موجودگی رکھتے ہیں۔ ملک بھر میں 6,90,778 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر مقیم ہیں، اور یہ بھی محکمہ داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ مقیم افغان مہاجرین ہیں وہ اپنے پاس پی او آر کارڈ جو ہیں وہ جیب میں رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں کسی وقت بھی ان کی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ ان کا جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کے پاس موجود ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے اداروں کو تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت نے، انتظامیہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر سختی نہ کی جائے، تو سختی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر رضاکارانہ طور پر کوئی افغان مہاجر وطن واپس جانا چاہ رہے تو اس کو جانے دیا جائے، اور اس کے جو جمع پونجی ہے اس سمیت جانے دیا جائے، تاکہ وہ جو محنت پاکستان میں کرتا تھا وہی محنت وہ اپنے ملک میں جا کے کرے۔ اب اگر افغانستان میں امن بھی ہے، افغانستان ایک ترقی بھی کر رہا ہے جس طرح وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے، تو پھر اس بات میں کیا مذائقہ ہے کہ پوری دنیا سے افغان آئیں، اپنی سرزمین کو ترقی دیں، اپنی ملت کو ترقی دیں، اپنے ملک کو ترقی دیں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے قوانین کا احترام ہونا چاہیے، جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی ہیں ان کو جانا چاہیے، لیکن بار بار ہم جس چیز پر زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو کم مدت ملی ہے، ایک مہینے میں 40-45 سال کا کاروبار اور معاملات زندگی کو نہیں سمیٹا جا سکتا۔ بہت برے حال میں ہیں افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں، وہاں سرد موسم ہے، ظاہر ہے کہ ان کو مشکل صورتحال ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے رعایت بھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے ملک وطن واپس جا سکیں۔ آتے ہیں مختصراً بات کرتے ہیں سیاست کے معاملات کے اوپر بھی۔ 16 تاریخ سے مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کا دورہ شروع کر رہے ہیں، اور انتہائی اہم یہ دورہ ہوگا۔ وہ مختلف مقامات پر شمولیتی جلسوں سے بھی خطاب کریں گے، اور 18-19 نومبر کو وہ مرکزی مجلس عمومی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، شریک ہوں گے، وہ بریفنگ دیں گے۔ جو انہوں نے قطر کا دورہ کیا وہاں پر حماس کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی، خصوصاً غزہ کے معاملات کے حوالے سے، اور پہلے پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے پہلے ایسے مسلمان لیڈر جو گئے غزہ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ قطر گئے، اور انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ نظر آئے، اور انہوں نے یکجہتی کا ایک بھرپور پیغام دیا۔ اور پاکستان میں جتنی بھی یہاں سے مذمتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی یہاں سے بیانات ہوتے ہیں، تو ان سب لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان مجلس عمومی جس میں ملک بھر سے لوگ شریک ہوں گے ان کو بریفنگ دیں گے، اور انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ ان کو خیبر پختونخوا میں جو مختلف تنظیمیں ہیں پارٹی کی، تو وہ اپنی اپنی کارکردگی بھی بتائیں گی، امیدواروں کا بھی ایک جائزہ لیا جائے گا کہ کہاں کہاں پر
کون کون سا امیدوار تگڑا ہے، کہاں کہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نواز شریف نے جو رابطہ کیا ٹیلی فونک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو اس کے بعد تھوڑی مسلم لیگ نون میں بھی ہلچل نظر آ رہی ہے اور جے یو آئی کے اندر بھی ہلچل نظر آ رہی ہے، اور زیادہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے، سیاسی مبصرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر پہلی وہ دو جماعتیں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں، انتخابی اتحاد کر سکتی ہیں، تو وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ہو سکتی ہیں، اور ان دو جماعتوں کا یہاں پر اتحاد اگر ہوتا ہے تو پھر دونوں جماعتوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سرپرائز ہوگا مخالف سیاسی جماعتوں کے لیے۔ لیکن پچھلی دفعہ جو مذاکرات ہوئے تھے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے، اور یہ گلہ ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کا، کہ مولانا عطاء الرحمان نے بہت جگہوں پہ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا عطاء الرحمان زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے، مسلم لیگ نون والے اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جو حساب کتاب پھر جس فارمولے کے تحت وہاں پہ بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر پچھلے الیکشنز میں حلقوں کی بنیاد پر، امیدواروں کی کارکردگی کی بنیاد پر پھر لے اور دے ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، یہ حلقہ تمہارا، یہ حلقہ میرا، یہ حلقہ آپ کا، یہ حلقہ ہمارا، تو اس طرح لین دین ہوتی ہے۔ تو اس میں اس مرتبہ امید کی جا سکتی ہے کہ لچک کا مظاہرہ ہوگا، دو طرفہ لچک کا مظاہرہ ہوگا، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور جے یو آئی کی طرف سے بھی، اور پھر بلاول بھٹو بھی خیبر پختونخوا کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اسی طرح پرویز خٹک کی جو جماعت ہے وہ بھی ہاتھ پیر مار رہی ہے، وہ بھی کوشش میں ہے، وہ بھی سرگرمیوں کا انہوں نے بہت پہلے سے آغاز کیا ہوا ہے، جگہ جگہ انہوں نے کامیاب اور جگہ جگہ انہوں نے ناکام جلسے بھی کیے ہیں۔ بنو کا جلسہ انتہائی ناکام جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی کوشش میں ہے، عوامی نیشنل پارٹی کوشش کر رہی ہے، سردار بابک دورے کر رہے ہیں، جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، امیر حیدر خان ہوتی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، ورکرز کے ساتھ مل رہے ہیں، ووٹرز کے ساتھ مل رہے ہیں، ایم الولی خان خود جو ہیں یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلسل رابطہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ، ان کے صاحبزادے سکندر شیرپاؤ بھی سرگرم ہیں، جہاں جہاں پہ ان کے امیدوار ہوں گے وہاں پر وہ اجتماعات سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ تو اور پاکستان تحریک انصاف جس سے سب خوف زدہ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف سے خوف زدہ ہیں۔ اگر یہ خوف سندھ میں نہیں ہے، اگر یہ خوف بلوچستان میں نہیں ہے، اگر یہ خوف پنجاب میں نہیں رہا، تو یہ خوف جو ہے تحریک انصاف کا ہے، یہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر رہی ہیں کہ کیسے وہ جو ایک ووٹ بینک کی بات کی جاتی ہے، اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں بات کی جاتی ہے، کیسے اس ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہماری تمام معاملات پہ نظر رہے گی، اور جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔